पाकिस्तान में रवायत चल पड़ी हुई है कि जो सर्वसुजूद होगा वो चाहे जितने मर्जी बड़े जराइम करे, जितना बड़ी वारदातें करे, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई की रजिस्ट्रेशन थी उसे कैंसल मुअत्तल कर दिया गया, जिन्होंने खत्म कर दो पीटीआई की रजिस्ट्रेशन। एस्टेब्लिशमेंट जिस रास्ते पे चल पड़ी हुई है ना, इस रास्ते का अब जो है ना वो कोई अच्छा एंड नहीं है। माएँ और बहनें हमारी जो पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए बाहर आ गई हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन अब राला सुनाला साहब ने फिर वो बात सोचा छोड़ दिया। वो ये छोड़ दिया जी कि 25 साल कर देंगे जी इसकी उम्र। करने का मकसद उनको ये नज़र आता है कि ये जो नौजवान है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली तरमीम है उसमें सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो जीएचक्यू में जो लोग बैठे हैं वो वोट डाल सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 17 मई इतवार का दिन और आज हमारे पास तो लंदन में धूप भी लगी हुई है और अच्छा मौसम है। गर्मियों की आमद और लंदन में जब गर्मियाँ होती हैं तो ये गर्मियाँ जो बरतानिया की गर्मी है, मेरा ख्याल में दुनिया में सबसे अच्छी गर्मी है। यहीं पे गर्मी है, यहाँ पे वो गर्मी है जहाँ पे हल्का फुल्का स्वेटर ही पारिद है। तो यहाँ का जो मौसम है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, बरतानिया का आजकल ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन एक चीज़ हुई है कि ये भी मई का महीना है और कभी-कभी रात को 2-3 टेम्परेचर तक चला जाता है और आपको अपनी हीटिंग ऑन करनी पड़ जाती है। ये लंदन की जो सूरत। मैंने कहा स्टार्ट में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का आपसे लंदन के बारे में बात करें। लंदन में हम बैठे हैं और जो लंदन से बाहर के, यूरोप के बाहर के लोग हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा ज़रा पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम हर वक़्त टेंस किस्म की बातें करते हैं, तो मैंने जब ये थोड़ी-सी रिसर्च जो जो करते हैं, बात करने से पहले चीज़ों को देखते हैं, खबरों को देखते हैं उनके ऊपर, जब मैं देख रहा था, तो मुझे कोई ऐसा सच कोई बड़ी खबरें, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा अपना आगाज़ जो है आज ज़रा आपको अपने तरफ की स्टोरी बताते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हालात हैं लंदन में। लंदन के हालात सर बड़े आजकल मौसम दिन लंबे हो गए हैं। अच्छा, लंदन में एक बड़ी चीज़ है जो यूरोप के नहीं उन लोगों के लिए है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए और जो दूसरे ममालिक में उन पे ख़ास तौर पे लंदन में जो मेरा ज़ाती तौर पे जो मुझे जो सबसे पसंद मौसम है वो यही मौसम है। ये 4-6 ये 2-4 महीने हैं जिनमें दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। दिन आपका इतना लंबा हो जाता है कि ये आपका दिन गालबन 5 बजे से के करीब अप्रॉक्सिमेटली स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे तक चलता है। तो बहुत लंबा दिन होता है और बड़ा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, लोग सारे बाहर निकल आते हैं। आपको पौधे जो है ना वो बिकने शुरू हो जाते हैं, लोग अपनी गार्डनिंग शुरू कर देते हैं, सफाइयाँ शुरू करते हैं, बाहर आपको नज़र आएँगे। यहाँ पे जो कि पब और बार का कल्चर है, वहाँ पे भी आपको नज़र आएँगे। तो एक एनर्जेटिक माहौल है, बड़ी ताकत आ जाती है लोगों में और लोग बड़ा अपना एन्जॉय करते हैं यहाँ पे इस मौसम में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम और मैं भी ये कहता होता हूँ कि लंदन में अगर पाकिस्तान से किसी ने आना है, सैर-सपाटे के लिए आना है, उसने यहाँ पे रहने के लिए नहीं आना, तो उसके लिए बेहतरीन मौसम यही मौसम है। सर्दियाँ जो हैं वो यहाँ की मुझे तो बहुत ही बुरी लगती हैं। हर वक़्त हल्की-हल्की बारिश लगी रहती है। बारिश तो ख़ैर सर्दियाँ, गर्मी हर पूरा साल लगी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 बजे अंधेरा हो जाता है, शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है और फिर सुबह तक ये दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और अगर दिन तकरीबन गारबन को 6-7 7-8 घंटे का दिन बनता है और उसमें अगर 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 बादल आ गए तो 2-2 3-3 हफ्ते आपको सूरज ही नज़र नहीं आता। तो ये लंदन की सूरत-हाल इस किस्म की है। तो ये अभी हमारा जो जो टाइम गुज़रा है, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर और एन्जॉय कर रहे हैं सारे। अच्छा, ऐसे में लंदन से स्टार्ट कर लेते हैं। लंदन में फार राइट का एक प्रोटेस्ट हुआ। कल एक इज्तिमा था लंदन में और लंदन की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस की जो गैदरिंग थी, जो डिप्लॉयमेंट थी, जो किसी भी प्रोटेस्ट को सँभालने के लिए पुलिस लगाई जाती है या उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि जी क्राउड अपना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और वो अ, तोड़-फोड़ की तरफ ना चला जाए। बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की ड्यूटी नहीं लगी कभी भी किसी प्रोटेस्ट में। उसकी वजह ये थी कि उसी दिन, जिस दिन ये फार राइट वाले ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दिन फ़लस्तीन के हक में भी एक बहुत बड़ा जो इज्तिमा हो रहा था और वो हुआ। अब कल वाले प्रोटेस्ट में जो चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि जी अभी जो फार राइट था, फार राइट के जो जमात है, वो उसने बड़े वोट लिए। उसने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए, 14-1500 सीटें ली हैं और ये बल्दियाती इलेक्शन थे यहाँ के, बरतानिया के। बहुत सारी जगहों में हुए, कुछ में भी नहीं भी हुए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पे नहीं हुए। तो उसमें उन्होंने बड़ी सीटें ली और ये सोचा जा रहा था कि ये जो जमात है ये आगे बढ़ेगी। लेकिन कल का प्रोटेस्ट जो है उसने थोड़ा-सा हैरान किया है। उसने हैरान इस लिहाज से किया है कि जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे।
یہاں پہ پارلیمنٹ اسکوائر ہے. پارلیمنٹ اسکوائر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں کا ڈی چوک ہے, لندن کا ڈی چوک ہے. لندن کا ڈی چوک جو تھا, کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایک طرف بگ بین ہے, اور یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی بالکل اس کے ساتھ ہی ہے, اور کافی بڑی جگہ وہ تک بھی وہ مکمل طور پہ یہ نہیں بھر سکے, جو کہ پچھلی دفعہ ان کا بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے ان کے ساتھ. اس کی کیا وجہ بنی ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آ سکے, لیکن یہ مجھے ضرور سمجھ آیا, اور یہ بڑی حوصلہ افزا خبر, یہ ایک نیوز ہے کہ برطانیہ کی جو عوام ہے, برطانوی جو لوگ ہیں, وہ بڑے اعتدال پسند ہیں, وہ ہمیشہ سے اعتدال پسند رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے کل جو پروٹیسٹ تھا, اس کو کوئی اتنا زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. میرا خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اوپر سے تو بتا رہے ہیں کہ جی ہم برطانیہ گریڈ اور یہ چیزوں کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن اندر سے یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں اور اسلام کی توہین کی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس لیے اس میں شرکت نہیں کی, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, بڑے لوگوں نے ریجیکٹ کیا, کیونکہ ظاہر اپنا ان کا ملک ہے, وہ اپنے ملک میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری بڑے بلے بلے ہو, لیکن ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ فساد ہو, دنگا ہو, یہاں پہ قتل و غارت گری ہو. اور جس طرح کے سلوگن اٹھائے گئے ہیں وہ یہاں پہ لوگوں نے اٹھائے, اور جس طرح کے سلوگن لے کے پھرتی رہی ہے یہاں کی عوام, پروٹیسٹر جو تھے وہ بڑے گھٹیا قسم کے تھے, وہ بڑے توہین آمیز قسم کے تھے. اور اگر یہی معاملہ کہیں فلسطینیوں کے گروہ میں پروٹیسٹ میں ہوا ہوتا تو یہاں پہ لینے کے دینے پڑ جانے تھے, لیکن یہاں کی پولیس نے بھی ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا, یا ان سے ڈر خوف کی وجہ سے خاموش رہی ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بڑی غیر مناسب ویژولز آئے ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑی توہین آمیز چیز تھی کہ برقعے میں خواتین ڈانس کر رہی ہیں, اور پھر وہ برقعے اتار دیتی ہیں, ان کی اسکرٹس نکل کے آئے تھے. دیکھیں یہ جو لباس ہے وہ کسی کی اچھائی اور برائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, بالکل بھی. لباس جو ہے وہ ان کا اپنا لباس ہے, ہمارا اپنا لباس ہے. میرا خیال لباس کی توہین کرنی, کسی کلچر کی توہین کرنی بڑی افسوسناک بات ہے جو اس پروٹیسٹ میں دیکھی. پھر اسلام کے بارے میں کہا گیا جی کرسچینٹی از اے کنگ, اور مسلمانوں کے بارے میں بڑا توہین امیز تھا. لیکن حوصلہ افزا پھر بھی بات کروں گا وہ یہ تھی کہ یہاں پہ لندن میں اس پروٹیسٹ کو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ وہ سمجھ رہے کہ ہوگی. اور پیراللی فلسطین کا بھی بہت بڑا اجتماع تھا فلسطین کے حق میں, جس کی کوئی بڑی رپورٹنگ یہاں پہ نہیں کی گئی. یہاں پہ مین سٹریم میڈیا چاہے وہ برطانیہ کا تھا یا کوئی بھی تھا, اس نے کوئی بہت بڑی خبر بنا کے پیش نہیں کی. بڑی خبر یہی تھی کہ جی وہ فار رائٹ والے آ گئے ہیں, وہ اینٹی مسلم آ گئے ہیں, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن دیکھنے میں کوئی ایسی چیز فلسطینیوں کے حق میں خبر ہمارے پاس نہیں آئی. یہ تو تھی یہ لندن کی صورتحال. اسی طرح کی صورتحال ملتی جلتی پاکستان میں بھی آج کل جو ہے نا وہ بھی اسی قسم کا. آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کی رجسٹریشن تھی اسے کینسل معطل کر دیا گیا, جنہوں نے ختم کر دیا پی ٹی آئی کی رجسٹریشن. یہ اس پارٹی کو یہ ختم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں, جس کی رجسٹریشن ختم کی گئی, جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے, عمران خان کو وہ بندہ پسند نہیں کر رہا. ایسے میں ان کو یہ اقدام کرنا پڑا کہ یہاں سے ان کو نکال دیں. آزاد کشمیر میں ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو معطل کرنے کی ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, اور یہی کچھ انہوں نے جی بی میں بھی کیا. اچھا جی بی میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, جی بی میں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ خالد خورشید صاحب جو ہیں, جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے جی بی کے, ان کی والدہ جو ہیں شاہدہ خورشید, وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. جب میں نے خبر سنی تو مجھے ایک دم سے آیا یار یہ ہم کہاں پہ اپنی مائیں ہماری بہنیں اب باہر نکل کے آ گئی. اسٹیبلشمنٹ کو ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ارتقاء کا جو مرحلہ ہے, ہم اپنی نسلوں کو جو میسیجز دے رہے ہیں, جو چیزیں آگے جا رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ اب اپنے مردوں کو آپ نے نکرے لگا دیا, ان کے بچوں کو اٹھا لیا, تو خواتین سامنے آ رہی ہیں. یہ جو چیز یہ جو ٹرینڈ آ رہا ہے, جس طرح کے ڈار برادران کی والدہ نے آ کے الیکشن لڑا, اب یہ ایک والدہ ہماری خورشید شاہ صاحب کی والدہ, سب کی والدہ ہے, یہ شاہدہ خورشید صاحبہ, وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کی اپنی کمپین چل رہی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جس راستے پہ چل پڑی ہوئی ہے نا, اس راستے کا جو ہے نا وہ کوئی اچھا اینڈ نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ قومیں کس طرح ترقی کرتی ہیں, قومیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں, یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کو رکاوٹیں ڈال کے, ان کے ووٹ سے حق سے محروم کر کے, ان پارٹیوں کو دبا کے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, کچھ ترقی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب آج ہیں کل نہیں ہیں, لیکن یہ جو نفرت ہے نا جی, یہ نفرت بہت دور تک جائے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت نہیں ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہے, آپ کتنے بندوں کو سمجھائیں کہ فوج بھی ظاہر ہے فوجی وردی میں بیٹھ کے بندہ کام کر رہا ہے. عمران خان کے جب انہوں نے پکڑا تھا تو لوگوں کو فوج کی طرف کیوں انہوں نے احتجاج کیا تھا, کیونکہ دیکھو تھانے پولیس نے تو پکڑا نہیں تھا, ان کو گرفتاری کس نے کی تھی, پیراملٹری فورسز نے کی تھی.
ان کو کسی نے آرڈر دیا، کیسے دیا، اس کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں فی الحال تو، لیکن ریئیکشن کس کے خلاف آنا تھا؟ دیکھیں ایف آئی اے کے خلاف ریئیکشن نہیں آنا تھا، پولیس کے پاس کے خلاف ریئیکشن نہیں آنا تھا، کیونکہ جو پکڑنے والے تھے، گرفتار کرنے والے تھے، وہ فوجی وردی میں تھے، تو فوجی وردی میں وہاں پہ جرنیل تو کوئی نہیں تھا، عاصم منیر تو نہیں تھا نا وہاں پہ کہ جی عاصم منیر نے پکڑا، جی عاصم منیر کو ریئیکشن نہیں، فوج کے خلاف ریئیکشن جانا تھا۔ تو آپ نے فوج کے پیچھے چھپ کے جو کام کیے عاصم منیر صاحب نے، اور یہ 4 جو جرنیل جنہوں نے عاصم منیر کی کرسی اٹھائی ہوئی اپنے کاندھوں کے اوپر، ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سارے جو بندے ہیں جنہوں نے یہ کرسی عاصم منیر صاحب کی اٹھائی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے قومیں ایسے آگے نہیں بڑھتی سر قومیں آپ اس طرح آگے بڑھا نہیں سکتے ان کو۔ یہ کتنی دفعہ آپ کو کہنا پڑے گا، کتنی دفعہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ کو بڑے سے لے کے چھوٹے تک، ہم نے تو خیر ہم نے تو کیا کرنا آپ کو بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن آپ چونکہ ایک حلقہ آپ کے گرد بن چکا ہے ایسے لوگوں کا جو واہ واہ کرتے ہیں۔ میں نے یقین کرے ایسے لوگ دیکھے کہ بہت ہی گندی آواز کا بندہ وہ گانا گا رہا ہے اور اس کو سارے واہ 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 کر رہے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کہ بھائی جان آپ کی آواز اچھی نہیں، آپ نہ گایا کریں، لیکن نہیں کہہ رہے۔ واہ 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 ہمارا یہ قومی ٹرینڈ ہے، ہمیں وہ خوشامد پسندی اتنی زیادہ ہے، اور یہ سارے خوشامد پسندوں کو جو ٹولہ ہے ان کے جو عاصم منیر کے گرد اکٹھا ہوا ہوا اور ان جرنیلوں کے گرد اکٹھا ہوا، وہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ ہر وہ غلط کام جس کو وہ کرے وہ سمجھنے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب یہ جو خالدہ شاہدہ خورشید صاحبہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ کیوں الیکشن لڑ رہی ہیں؟ اس لیے لڑ رہی ہیں، گھر کی خاتون ہے، آپ نے اس کو روڈ پہ کھڑا کر دیا کہ چل بھی آ جا میدان دے وچ۔ کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ وہ آئی ہیں کہ ان کے بیٹے کو آپ نے ناانصافی کی ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے۔ جب یہ مائیں اس طرح سامنے آتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی ملک کی کسی بھی ملک کی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ اگر آپ ماؤں کو اس طرح مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے وہ میدان میں آئیں، تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا وہ کیا حال ہوگا۔ بڑا ان کی طرف سے شاہدہ خورشید صاحبہ کو بڑا حوصلہ اس ماں کا کہ جو ماں نکل کے اپنے بچوں کے لیے آئی ہیں، سامنے آئی ہیں، اور یہ مائیں اور بہنیں ہماری جو پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے باہر آ گئی ہیں، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس کو دل کرتا ہے آپ تمغہ امتیاز دیتے ہیں، امتیاز تو تمہیں پتا کہ نہیں پتا، میرے تمغے بنڈی جان ڈے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں اس کو بڑا ہی افسوسناک سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کریٹیوٹی کو روک دیتے ہیں، جب آپ برین کو، دماغ کو فلرش کرنے سے روک دیتے ہیں، تو آپ اس میں سے کچھ نہیں نکال پائیں گے۔ اس میں سے پھر یہی ہوگا کہ مریم جیسے لوگ جو باکو جائیں گے، اور اچھا یہ باکو والی سٹوری بھی عجیب و غریبی ہے۔ مریم باکو گئی ہے، یار میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہے نا کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے کا غیر ملکی دورے کر رہا ہے، یا کراچی کا سندھ کا وزیر اعلیٰ کو غیر ملکی دورے کر رہا ہے۔ یہ مریم کو یہ فیسلٹی حاصل ہے۔ یہ رائل فیملی ہے پاکستان کی، نواز شریف خاندان جو ہے یہ پاکستان کی دو رائل فیملیز ہیں، ایک زرداری خاندان اور ایک شریف خاندان، اور ان کو ہمیشہ پروٹوکول ملا، اور جب انہوں نے بوٹ پالش کیے یا سر بسجود ہوئے، ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے۔ اور پاکستان میں روایت چل پڑی ہوئی ہے کہ جو سر بسجود ہوگا وہ چاہے جتنے مرضی بڑے جرائم کرے، جتنا بڑی وارداتیں کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ سارا سلسلہ۔ اچھا جی، ووٹر کی حد، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شوشہ چھوڑا جی کہ ووٹر کی حد جو ہے نا وہ ہم نے 25 سال کر دینی ہے 28ویں آئینی ترمیم۔ 28ویں آئینی ترمیم کا بھی ایک عجیب رول ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے صحافیوں کو بلایا گیا تھا اپارا میں، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 28ویں آئینی ترمیم کو برباد نہ کریں کیونکہ وہ ہوگی نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتا، ہم کو کام نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور تھے حکومتی ارکان میں سے ایک بندے نے کہا جی کہ 28ویں آئینی ترمیم کا کوئی تک شک نہیں بنتا، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر وہ بات شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ یہ چھوڑ دیا جی کہ 25 سال کر دیں گے جی اس کی عمر، یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بالغ سمجھا جاتا ہے، وہ تمام کاروبار زندگی کر سکتا ہے، لیکن وہ 25 سال کا وہ جو ہے وہ اس کو کرنے کا مقصد ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دیکھیں نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے محبت، پیار۔ آپ یقین کریں کہ میرے ارد گرد جتنے بھی نوجوان ہیں، میری ان کے ساتھ اکثر کھٹ پٹ رہتی ہے، لیکن وہ بڑے کریٹو ہیں، وہ بڑا سوچتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو میری کھٹ پٹ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ان میں صرف مجھے کم ہمتی نظر آتی ہے۔ جب کسی میں مجھے کم ہمتی نظر آتی ہے، جب مجھے لگتا ہے کہ ڈیمورلائزم کسی گفتگو کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے۔ میرا ان کے ساتھ، اپنے نوجوان نسل کے ساتھ، جنریشن زی کے ساتھ میرا ذاتی اختلاف پرائیویٹلی بھی یہی ہے کہ کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، طاقت ہونا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، یس، سمپل سی بانی ہے۔ تو وہ میرا اختلاف ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں بڑا پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ وہ جو بھی کریں گے وہ فیصلے ٹھیک کریں گے، تھوڑی سی ان کی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ جو عمر کی حد ختم کرنے کا تعلق ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، یعنی بیاہ کر لے گا، بچے بھی ہو جان گے،
کاروبار بھی کر لے گا لیکن ووٹ نہیں پا سکتا. مجھے تو لگتا ہے یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ اب یہ کریں گے کہ آگے 28ویں جو ترمیم جو اگلی ترامیم ہے اس میں صرف یہ ہوگا کہ پاکستان میں صرف جو ہے وہ جی ایچ کیو میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے اور کوئی ووٹ نہیں ڈال سکے. وہ 7 لاکھ کر دیں یا جی ایچ کیو کر دیں یا کچھ کر دیں اس قسم کا وہ کر کے وہ کریں گے ہم نہیں بس ووٹ ڈالنا اور کسی نے نہیں ڈالنا. اچھا سر ایک بڑی حیران کن خبر اور وہ بھی سن لیں جاتے جاتے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ یہ ہے جی کہ تحریک انصاف کی جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کی کابینہ کو بڑا کیا گیا ہے, وزیروں نے حلف اٹھائے ہیں. آپ مجھے اب یہ بات بتائیں گے جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں کیا وہاں پہ اتنے وزارتوں کی ضرورت تھی, کیا اتنی وزارتوں کی ضرورت ہے؟ جو آپ کا مینڈیٹ ہے, جس کی آئیڈیالوجی پہ آپ چل رہے ہیں, جس شخص کو آپ کو یہاں تک لے کے آئے, جس کے نام کا ووٹ لے کے آئے, وہ ایک آنکھ اس کی ختم کریں. ذرا آپ سوچیں, ذرا میں بار بار سوچتا ہوں, اب یقین کریں میں بہت سوچتا ہوں کہ یار عمران خان کی ایک آنکھ چلی گئی, عمران خان کی, یعنی عمران خان کو نابینا کر دیا گیا, معذور کر دیا گیا, ایک آنکھ سے محروم کر دیا گیا, اور ہم بیٹھے ہیں کابینہ میں ہماری ترمیم ہو رہی ہے, کابینہ میں یہ ہو رہا. ابھی میں شہزاد صاحب کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا تو وہاں بھی انہوں نے ایک بات کی, وہ بھی مجھے اب یاد آ گئی یہاں پہ. انہوں نے بات کی کہ جے پی میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں کے پی کے میں جی پی میں, وہاں پہ کون جا رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں جا رہا جی, بین کر دیا جی, ہم گھر بیٹھے ہیں. یار ویسے ہی گھومنے پھرنے چلے جائیں, یعنی آپ کی ترجیحات ہی کوئی نہیں ہے. سیاست کس قسم کی ہو رہی ہے؟ کیا یہ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تنقید نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, پارٹی ڈسپلن ہے. سر یہ تو سارا کچھ ختم ہے, یہ سارا کوئی نظام ختم ہے. اور یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان یہ جو آپ جو چیزیں ختم کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بلے بلے ہو رہے, نہیں ہو رہی سر آپ کی بلے بلے. آپ پورا پاکستان ختم کر رہے ہیں. یہ ہارڈ سٹیٹ اس طرح آپ سٹیٹ نہیں چلا سکیں گے سر. نظام میں زندگی نہیں چل رہا, نظام میں زندگی نہیں چلے گا. عدالتوں کی آزادی بہت ضروری ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے. ایس ایف سی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ جو 28ویں ترمیم میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیڈرل میں جائیں گے, سارے ریسورسز جی فیڈرل کے پاس آ جائیں گے, وفاقی حکومت کے پاس آ جائیں گے, روپیہ پیسہ وفاقی حکومت کے پاس آ جائے گا. تو اس سے کیا آپ پیسہ جنریٹ کریں گے؟ اس سے کیا آپ کاروبار جنریٹ کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے ترمیم کریں آپ, لیکن کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, زیادہ صوبے یہ وہ لٹرن پٹرن یہ ساری چیزیں, لیکن آپ کی انٹینشن بڑی غلط ہے, آپ کی نیت ہی بڑی غلط ہے. جب نیت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو آپ سجدے کرتے رہیں, وہ کی نماز نہیں ہوتی. عملوں کا دار و مدار جو وہ نیتوں پر, آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی نیت کچھ اور. آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ جو خورشید شاہ مریم جو پیسے لے کے پھر رہے ہیں یہ ہم رکھیں, یہ ہم خرچیں, یہ جرنیل خرچیں. یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, سی ایس ایف کی جو بھی آپ نے بنائی تھی اس نے کیا کام کیا؟ فیڈرل انویسٹمنٹ بورڈ آپ ختم کر رہے ہیں تو اس میں اب کیا فائدہ ہوگا اس کا, مجھے بتائیں. جب آپ کے لوگ نکل کے باہر جا رہے ہیں, انصاف ملک میں نہیں ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو ادارے کو اس کو ایسے کرنا ایسے. پرابلم یہ ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی. آپ کی نیت پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر کے حکومت چلانے کی ہے. یہ سر پاسبل ہے ہی نہیں. آپ کا ملک آپ کا یہ ہے کہ یہ عدالت لوگوں کے انویسٹمنٹ آئیں, ہمارے اشاروں پہ چلیں. سر جو انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ, جب تک ماحول نہیں بنتا کریٹیوٹی کے, جب وہ ماحول آپ نہیں کریں گے, جب آپ کریٹیوٹی کو روک دیں گے, جب آپ سوچ پہ آپ پابندیاں لگا دیں گے, کوئی بھی معاشرہ کسی بھی قسم کا معاشرہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو گیرزن سٹیٹ کا ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, یہ گیرزن سٹیٹ آپ بنا رہے ہیں, یہ آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, بہت ظلم کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ, بڑا ظلم کر رہے ہیں, زیادتی ہو رہی ہے ملک کے ساتھ. اچھا جی, اعجاز چودھری وغیرہ کا میں نے ایک دیکھا, اب 2 لفظ آخر میں اور کر دوں. اعجاز چودھری صاحب کا میں نے دیکھا کہ ان کو بہت تکلیف میں ہے, عمر سرفراز چیمہ بہت تکلیف میں ہے, یاسمین راشد اور ہزاروں لوگ اور بے شمار لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ ہیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا لاہور میں, وہ جا کے اپنی تاریخیں بھگت رہے ہیں, 9 مئی کی کیسے بھگت رہے ہیں. سر یہ جو ظلم و زیادتی ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے, یہ نہیں چلے گا نظام سر, نہیں چلے گا بھائی جان, یہ نہیں چلے گا, یہ چل ہی نہیں سکتا. اب اس کو چلنا کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آپ کی گاڑی چل رہی ہے, 4 بندے سلوٹ مار رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے. اب یقین کریں ملک نہیں چل رہا ہے. اس کے اوپر سوچے ذرا. اب بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.